अस्सलामु अलैकुम। मैं कमर अब्बास नकवी आपसे मुखातिब हूँ और आज का जो मौजू है फिर वही कि मुल्क में मुआशरे में हमारे मुआशरे में अखलाकी इन्हितात क्यों जड़ पकड़ गया है। ये हमारी अखलाकियात किधर बिगड़ गई हैं, क्यों बिगड़ गई हैं। तो इसके लिए मैं आपको ये बताऊं कि हज़रत अली का एक कौल है जिसमें कि उन्होंने ये कहा कि लोग जो हैं अवामुन नास वो अपने सलातीन के दीन पर होते हैं, यानी सलातीन मतलब हुक्मरान जो दीन उनका होता है उसी दीन पर चलते हैं। अब दीन जो है वो रोज़मर्रा के उमूर हैं जिसमें हर चीज़ शामिल है। जैसे कि मैं पहले किसी व्लॉग में बता चुका हूँ कि आप सुबह से लेकर शाम तक जो कुछ भी करते हैं वो आपका दीन है। अब अगर हुक्मरान गैर आदिल है तो मुआशरे में अदल का फुकदान फैल जाएगा। अगर वो चोर डाकू है तो चोरी चकारी, झूठ, गलत बयानी, अफरा तफरी, यानी एक दूसरे का हक गस्ब करना, ये सब कुछ फैल जाएगा अगर आपका हुक्मरान आपके ऊपर इस तरह का मुसल्लत हो या आप अपने ऊपर खुद मुसल्लत कर लें। तो चूँकि अभी इस वक्त हमारे मुल्क में एक सिस्टम ये है कि आप वोट दे के लोगों को ऊपर बिठाते हैं, तो इसका मतलब है कि अगर वो गलतकार हैं तो ये आपका कसूर है। वो गलतकार नहीं, आप गलतकार हैं, आपने उनको चुना है। और अब जो कुछ भी बेराहरवी वो करते हैं, ये बेराहरवी आपका मुकद्दर बन जाती है और आप भी फिर उसी में रहते हैं। यहाँ एक चीज़ आपको बताऊं कि एक दूसरी बात आपका निज़ाम अदल है। निज़ाम अदल में बात यह है कि जो अल्लाह ताला ने कानून नाफिज किया हुआ है वो ये है कि हर चीज़ फैसले जो हैं वो कुरान के मुताबिक होने चाहिए और उनसे हट के जो फैसले करेगा वो जालिम भी है, काफिर भी है और फासिक भी है। ये सूरह माइदा आयत नंबर 44, 45, 46 इसमें आप पढ़ सकते हैं कि उसमें लफ्ज़ ये इस्तेमाल किए हैं कि जो हमने नाजिल किया है उसके मुताबिक फ़ैसले नहीं करते वही काफिर हैं, वही जालिम हैं और वही फासिक हैं। तो ये जालिम, काफिर, फासिक, ये तो आपका फिर सिस्टम काफिर फासिक हो जाता है ना। जब आप ये कहें कि जी हमने कवानीन बनाने हैं, आपको कवानीन बनाने का कोई हक नहीं है। जब कवानीन आपके अल्लाह ताला ने दिए हुए हैं तो आप किस बात पर कवानीन बनाते हैं भाई? आप सोचिए ना ज़रा। ये असम्बली जी, कानून साज असम्बली, कानून कहाँ से? ये जो आपका मगरबी वो फ़लसफ़ा हयात है उनके पास कुरान नहीं है, वो इस पर यकीन नहीं रखते। तो उन्होंने अपने लिए अपना कानून बनाना है, उसके मुताबिक फैसले करते हैं। तो हम क्यों
ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے صریحاً کہا ہوا ہے کہ شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ اب جو بھی اسلام کو اسلامی تعلیمات کو نہیں مانتا تو وہ تو شیطان ہی ہے، تو اس کے نقش قدم پر آپ کو کیوں چلنا پڑا ہے بھائی؟ آپ کیوں اسمبلی بناتے ہیں؟ آپ کیوں قانون ساز اسمبلی اور مطلب ہے کہ ایک پورے ملک میں صوبوں میں ملا کے سینٹر میں ملا کے آپ نے کوئی 1,500-2 ہزار بندے چنے ہوتے ہیں جن کا مقصد یہی ہے کہ وہ قوانین بناتے رہیں اور آپ کے لیے فیصلے کرتے رہیں؟ تو یہ جو جوڈیشری ہے یہ ایک قسم کی سروس ہے، یہ عدالت نہیں ہے۔ اس کو عدالت کہنا لفظ عدل کی توہین ہے۔ جب انہوں نے قرآنی تعلیمات کے مطابق عدل نہیں کرنا، فیصلے نہیں کرنے، تو وہ عدل نہیں ہوگا۔ وہ ان قوانین جو آپ کا آئین بنایا ہوا ہے، قوانین بنائے ہوئے ہیں، ان کے مطابق جب وہ آپ کو فیصلے کر کے دیں گے تو وہ فیصلے ہیں، عدل نہیں ہے۔ یہ بات ذہن نشین رکھیے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس معاشرے میں ایک طبقہ ہے جو کہ بہت منہ زور ہے، اور وہ ہے وکیل۔ وکلاء کا طبقہ یہ ہے کہ ان کے پاس نظریہ کیا ہے؟ ان کا روزگار ہے، انہوں نے پیسے کمانے ہیں۔ میں نے جرم کیا ہے، وکیل کرتا ہوں، وہ میرے جرم کی یعنی اس کو بچانے کی کوشش کرے گا مجھے، اور سب سے پہلا سبق مجھے یہ پڑھائے گا کہ میں جھوٹ بول دوں کہ جی میں بے گناہ ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ لیکن دوسرا جو مد مقابلہ ہے وہ بھی وکیل کر لے گا۔ اب میں اگر مجرم ہوں تو وہی وکیل میری طرفداری کرے گا، عدالت میں جا کے میرے جرم پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرے گا۔ موجودہ قوانین کی روشنی میں کوئی نہ کوئی ایسی کلاس ڈھونڈے گا جدھر سے کہ مجھ پر قانون کی زد نہ پڑے۔ لیکن جو اگر میں مجرم نہیں ہوں تو دوسرا فریق، دوسرے مدعا علیہ کا جو فریق ہے، جو وکیل ہے، وہ کیا کرے گا؟ وہ مجھے جھوٹا کرنے کی کوشش کرے گا، حالانکہ میں جھوٹا نہیں ہوں۔ تو یہ دونوں چیزیں آپ یہ دیکھیں کہ یہ اخلاقیات کا جنازہ تو ادھر نکل رہا ہے۔ تو آپ کے پاس جو ہے یہ وکالت والا سسٹم، یہ بھی غلط ہے۔ یہ وکیل جج جو ہیں، مثلا آپ دیکھیں کہ کتنے ججوں کا پینل بنتا ہے، 5 ججوں کا، 3 ججوں کا، 2 کا، 1 کا، اور 10-10 12-12 17 کا جج بھی پینل بھی بن جاتا ہے۔ تو اتنے ججوں کا ایک مقدمہ سننے کے لیے پینل بنانا، جبکہ جج پر لازم ہے کہ وہ صرف مدعی کا اور مدعا علیہ کی بات سنیں، ان کے گواہوں کے بیانات سنیں، ان کی آپس کی جرح سنیں، اور اس جرح کے مطابق جو بھی اس کو حقائق معلوم ہوں وہ ایک یعنی حقائق تک پہنچے اور اس کے مطابق وہ فیصلہ دے دے۔ یہ لازمی ہے کہ جج ایک ہو، عادل ہو، اور وہ گواہوں کو یعنی شخصی طور پر سنیں، وکیل کے تھرو نہیں سنیں۔ یہاں تو اصالتاً بھی ہوتا ہے اور وکالتاً بھی ہوتا ہے۔ اب وکیل کہاں کا ہے؟ مثلا
جرم ہوا یا کوئی مقدمہ ہوا، کہاں کا ہے فرض کرو، ملتان کا ہے، یا ملتان میں تو خود ہائی کورٹ ہے، میں ادھر کی بات کر رہا ہوں، مثلا کمالیہ لے لیں، آپ یہاں کا لیا لے لیں، ناروال لے لیں، ان علاقوں میں اگر کوئی مقدمہ ہے تو وہ ہائی کورٹ کے ذریعے لاہور میں ہے، اس کے بعد سپریم کورٹ کہاں ہے، اسلام آباد میں ہے، تو وہاں کے وکیل یہاں کے وکیل ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وقوع کس طرح ہوا، کن حالات میں ہوا، وہ پھر مقدمے تیار کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں کہ جی میں آج تیار نہیں ہوں، کیس تیار نہیں ہے، ایکسٹینشن دیں، ٹائم دے دیں، وہ ٹائم پھر لمبے لمبے ٹائم لیتے ہیں، ہفتہ، مہینہ، بعض اوقات 2-3 مہینے کا۔ تو یہ اس طرح آپ کے معاشرے میں انحطاط ہوتا ہے، اور پھر لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ عدل تو ہو نہیں رہا، ہمیں دوسرے طریقے سے اپنا حق لینا ہے۔ تو چونکہ دوسرے طریقے سے میں نے اپنا حق لینا ہے، تو اس میں پھر آپ کو دیکھ لیں کہ اخلاقی انحطاط خود سرایت کر جاتی ہے۔ تو آپ کے لیے اب میں آپ کو اگر یہ کہوں کہ جو موجودہ نظام ہے، say no to it، اس کی نفی کر دیں، اور آپ صرف ایک بندہ چنیں جس کو کہیں کہ پریزیڈنٹ یا صدر یا خلیفہ یا جو بھی آپ نام دینا چاہیں، کیونکہ عادل شخص جو قرآن میں ہے وہ تو آپ کو ملے گا نہیں، لیکن حتی الوسع جتنا بھی آپ سمجھتے ہوں کہ بندہ اچھا ہے، نیک ہے، عادل ہے، تو اس کو آپ چنیں بطور صدر یا پریزیڈنٹ، اور اس کو اختیار یہ ہو کہ وہ معاشرے میں سے اچھے لوگ، اپنے اپنے شعبے کے کمپیٹنٹ لوگ، اس کے بعد اگر پریزیڈنٹ کے پاس یہ اختیار ہوگا کہ وہ لوگوں کو اپوائنٹ کرے، ججز کو اور تمام ملک کی ایڈمنسٹریٹو پوزیشنز کو، تو پھر یہ ہوگا کہ ان کو اختیار ہوگا کہ ان کو سینسر کر سکے، ان کا احتساب کر سکے، اور اگر وہ کوئی میل پریکٹسز کریں، بدعنوانی کریں، تو پریزیڈنٹ کو ذاتی طور پر یہ اختیار ہو کہ وہ انہیں نشان عبرت بنا سکے۔ تو جب نشان عبرت بنائے گا تو تب آپ کے معاشرے میں مسائل صحیح ہوں گے، ورنہ یہ پھر کام الٹے ہی رہیں گے جس طرح کہ ابھی ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت لوگوں کو بہت سے عہدوں پر کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن حاصل ہے، اسے نکالا اتنی آسانی سے نہیں جا سکتا، جیسے آپ کا چیف الیکشن کمشنر ہے، جیسے آپ کے ججز ہیں، جیسے اور کوئی بھی ہوں گے جو میں اس وقت مجھے یاد نہیں ہے، لیکن بہت سے معاملات میں جو لوگوں کو ان کی سروس پروٹیکشن حاصل ہے، تو جب پریزیڈنٹ یا جو خلیفہ ہے وہ کسی کو کسی جگہ پر کام کرنے کے لیے، لوگوں کے انتظامی امور سلجھانے کے لیے، یا کوئی عدالتی عہدہ سنبھالنے کے لیے کہے، اپوائنٹ کرے، تو اس کے بعد اس کو یہ حق ہونا چاہیے کہ ان کے اوپر نظر رکھے، اور نظر رکھنے کے بعد یہ ہے کہ اگر کوئی گڑبڑ پائے، کوئی بدعنوانی دیکھے، تو پھر اس میں ان کو نشان عبرت بنا سکے، اسی صورت میں معاشرہ سیدھا ہوگا، ورنہ بگاڑ در بگاڑ چلتا رہے گا۔
تو میری اس ولاگ کو پذیرائی دیجیے اور اس کو پروموٹ کیجیے، پورے ملک میں لوگوں کو آگاہی دیجیے، اور پھر اپنے کمنٹس مجھے دیجیے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے چونکہ مختلف رائے لوگ ہوتے ہیں، تو ان کو کمنٹس دینے کے لیے بھی فریڈم ہونی چاہیے، اور ان کے فری کمنٹس آنے چاہیے کہ وہ ان کا نقطہ نظر کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس میں ہم بحث و مباحثہ کر کے کوئی اصلاح کی راستہ ڈھونڈ سکیں۔ مقصد اصلاح کرنا ہے، مقصد خامخواہ کی تنقید نہیں ہے۔ تو میری گزارش یہ ہے آپ سے کہ اس کو لوگوں کو پھیلائیے، کنٹریبیوٹ کیجیے، اور پھر جو بھی آپ کے کمنٹس آئیں ان کی روشنی میں دوبارہ پھر دیکھوں گا کہ کدھر اور کیا چیز ڈالنی چاہیے اور کیا نہیں ڈالنی چاہیے۔ یہ ایک قسم کا اسلامی نقطہ نظر سے قانون یا آئین ملک چلانے کے لیے بنانے کا مسئلہ ہے۔ یہ نہیں کہ وکیلوں نے بیٹھ کے ایک 73 کا آئین بنا دیا اور اس کی ہم آنکھیں بند کر کے پرستش کری جا رہے ہیں۔ اوکے دن، خدا حافظ۔